मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आप कहते हैं कि हर काम में असबाब देखने चाहिए, तो अगर कोई आदमी गरीब हो तो वो नस्ल क्यों बढ़ाए बगैर असबाब के? बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहता हूँ भाई ग्राउंड रियलिटी को देखकर फैसला करो, तवक्कुल पे नहीं चलो, सिर्फ तवक्कुल पे। तो किसी ने सवाल किया एक आदमी की आमदन है नहीं, एक बच्चा पल नहीं रहा, तो आप कहते हो बच्चे पैदा करो, तो ये तो ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ हुआ ना। ये बड़ा खानदानी सवाल है। इसका जवाब ये है कि ग्राउंड रियलिटी कहते किसको हैं? ग्राउंड रियलिटी यहां पर यह है कि जब अल्लाह ने पहला बच्चा दिया था मां की छातियों में दूध पैदा करके, अल्लाह ने ग्राउंड रियलिटी यह है कि अल्लाह ने बता दिया कि इसका रिस्क किसके जिम्मे है? मेरे जिम्मे है। समझ में आ रही है बात? अभी चूंकि दूध की जरूरत है इसलिए दूध पैदा किया है, तो जो अल्लाह दूध पैदा कर रहा है वो गाफिल नहीं है, बाकी चीजों की जरूरत का भी इंतजाम वो करेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह का बंदा पहले है, आपकी औलाद बाद में, उसके खालिक आप नहीं हो बल्कि अल्लाह है। और अल्लाह ने ये कायनात पैदा इंसानों के लिए की है, तो वो इंसानों को रिस्क नहीं देगा तो फिर गधों को देगा क्या? घोड़ों को देगा? तो इसलिए नस्ल रोकना कि खाएंगे कहां से, ये इल्जाम किस पर है? अल्लाह पर। ये ग्राउंड रियलिटी ही है। फिर भी अगर ये दलील किसी की समझ में नहीं आती तो दूसरा भी एक जवाब है। वो जवाब ये है कि ग्राउंड रियलिटी को देख के जब चलना है जहां अल्लाह ने चलने की इजाजत दी हो, जहां अल्लाह ने कहा कि ग्राउंड रियलिटी को मत देखो, मेरे हुक्म को देखो, वहां ग्राउंड रियलिटी को थोड़ी देखना है। अरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने जाके खड़े हो गए कि मैं जनाब इसके सामने तकरीर करूंगा कि मैं नबी हूं। ग्राउंड रियलिटी तो ये कह रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप तो वैसे ही मोस्ट वांटेड थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किब्ती का कत्ल हो गया था गलती से, तो वहां से फरार होकर दूसरे मुल्क चले गए। फिरौन ने तो गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हुए थे। अब ऐसे मौके पे ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अगर वापस मिस्र आ भी रहे तो छुप के जिंदगी गुजारनी चाहिए। क्या ख्याल है? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ ये कि छुप के नहीं गुजार रहे, फिरौन के महल में चले गए, और ना सिर्फ ये कि महल में नहीं, जाके उल्टा उसको तबलीग कर रहे हैं कि तू गलत है। तो ये तो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी के खिलाफ है। तो ये इसलिए जायज है कि ये अब किसका हुक्म है? अल्लाह का। तभी तो मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने कहा कि जाओ फिरौन को तबलीग करो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अखाफु अन यक़्तुलून, मैंने तो कत्ल किया है, मुझे मार देंगे जान से, और मेरी जबान में लुकनत है, मुझे तो फसाहत नहीं है, तो मैं कैसे बात करूंगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अकली दलाइल दिए कि मेरा जाना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, ये मेरा हरफ आखिरी फैसला है, जाना पड़ेगा। तो ग्राउंड रियलिटी और ये सब चीजें जब है जब शरीयत का हुक्म टकरा ना रहा हो। बात आ रही है समझ में? अल्लाह उसके रसूल ने अगर कोई ऑर्डर दे दिया और उसमें दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो अब ग्राउंड रियलिटी गई तेल लेने। सही है ना? तो इसी तरह नस्ल जो बढ़ाने का हमें शरीयत ने हुक्म दिया है वो मालदार को भी है और गरीब को भी। तो अगर ग्राउंड रियलिटी यही हो कि खाने को नहीं मिल रहा, फिर भी हमें नस्ल रोकने की इजाजत इस बेस पे नहीं है, क्योंकि यहां अल्लाह का हुक्म क्या है? तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, नस्ल बढ़ाओ, इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। और इसका अव्वलीन मुखातब गरीब सहाबा थे जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी। असहाब सुफ़ा थे जो बेचारे एक दूसरे की तरफ पुश करके बैठा करते थे कि कहीं किसी के सतर पे नजर ना पड़ जाए, कपड़े नहीं थे उनके पास। उनको कहा जा रहा है कि ऐसी औरत से निकाह करो जिसके औलाद ज्यादा हो। तो अगर ग्राउंड रियलिटी बिलफर्ज ये हो कि बच्चे खाएंगे कहां से, तो भी ये हुक्म शरीयत के क्या है? खिलाफ है। तो जहां शरीयत हमें हुक्म देगी वहां अल्लाह पे तवक्कुल करना है। समझ में आ रही है बात? कि भाई ग्राउंड रियलिटी तो ये कह रही है पता नहीं कहां से खाएंगे, लेकिन अब अल्लाह का हुक्म है तो इस पर अमल, बोलो ना भाई, करना पड़ेगा। तो मैं जो कह रहा हूं ग्राउंड रियलिटी वो इसलिए कह रहा हूं कि जहां अल्लाह का हुक्म नहीं भी होता वहां भी तवक्कुल पे चल रहे हैं, इस्तिखारों पे चल रहे हैं। समझ में आ रही है? अब जैसे कस्टमर की लाइन लगी हुई है दुकान पे, ग्राउंड रियलिटी तो ये कह रही है कि भाई नमाज के लिए जाओगे तो तिजारत में क्या हो जाओगे? पीछे हो जाओगे ना, ये सारे कस्टमर साथ वाली दुकान पे चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या है? छोड़ दो इसको, जमात से नमाज पढ़ो जाके। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी को देखो, नमाज को मत देखो। ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि भाई कस्टमर अगर रूठ गए तो पता नहीं दोबारा आए ना आए, तो तिजारत में नुकसान, कहेंगे भाड़ में जाए ऐसी तिजारत।
نماز پڑھو اور اللہ پر توکل کرو. جو کسٹمر آئے ہیں اللہ ہو سکتا ہے امتحان کے لیے آئے ہوں, اللہ دوبارہ بھیج دے گا. تو شریعت کے حکم صاف لفظوں میں اگر کہیں ٹکرا رہا ہے, پھر اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھنا. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے جو دیندار میں گڑبڑ ہے, وہ شریعت کا حکم نہیں بھی ٹکرا رہا ہوتا, پھر بھی وہ توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہاں اللہ نے توکل کرنے کا بالکل بھی حکم نہیں دیا ہوتا. وہاں اللہ نے کہا ہے کہ بھئی اسباب پہ چلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر, حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد مل گئی, یہ تو اللہ کی رحمت تھی, معجزہ تھا. اب آپ کہو کہ بھئی میں توکل کروں گا, بغیر بیوی کے مجھے اولاد چاہیے, تو مل جائے گی, چاہے جتنے پھونکے لگوا لو, صحیح نا, جتنے دم کروا لو, نہیں ہوگی. تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی اگر جتنی قرآن خواریاں کروا لو, سردی میں برف بیچو گے تو کاروبار نہیں چلے گا. اب برف بیچ رہے ہو, کہہ رہو یار اللہ بہت بڑا ہے, جب فلاں کا گرمیوں میں کوئلے کا کاروبار چل سکتا ہے تو میرا سردیوں میں برف کا کیوں نہیں چل سکتا؟ تو یہ دیندار لوگ یہ حماقت کر رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے اپنی ذمہ داری پوری کرو, پھر اللہ پہ توکل کرو. ہاں جہاں اللہ نے پابندی لگا دی ہے تو وہاں تو پھر اللہ کے حکم ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام, اگر اللہ حکم نہ دیتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کے پاس جا کے کھڑا ہونا جائز ہی نہیں تھا. وہ اپنے آپ کو, وہ خودکشی کے مترادف تھا کہ آپ ایک ظالم کے اپنے آپ کو کیوں حوالے کر رہے ہیں بھائی, آپ کیوں اس کو جا کے تبلیغ کر رہے ہیں, وہ تو پکڑ کے مار دے گا آپ کو. تو جب اللہ نے ذمہ داری لی کہ جائیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا مار دے گا, قتل کر دے گا, اللہ نے فرمایا کلا اننی معکم اسمع و ارا, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, موسیٰ تیرے ساتھ بھی, ہارون کے ساتھ بھی, اسمع سن بھی رہا ہوں, اور ارا سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوں, میں تمہیں بچاؤں گا. اب گراؤنڈ ریئلٹی ایک دم کیا ہو گئی ہے, چینج. اب زمینی حقائق کہہ رہے ہیں بھائی اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, فرعون سے تو لڑ سکتے ہو, اللہ سے نہیں. اب جانے میں عافیت ہے. تو اسی طرح اگر کوئی غریب نسل روکتا ہے کہ کھلاؤں گا کہاں سے, تو نسل روکنے میں عذاب ہے, یہ 2 بچے عذاب بنا دے گا اللہ, ٹھیک ہے نا. اب اللہ کا حکم ہے بھائی پیدا کرو, اور توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. پھر اگر مصیبت آئی بھی تو وہ چونکہ اللہ کی طرف سے ہوگی, اس میں اجر ملے گا, اس میں صبر کی توفیق ملے گی. اور اگر رزق کی تنگی کے خوف سے نسل روک لی تو پھر ایک بچہ بھی گلے پڑ سکتا ہے. تبھی تو آپ دیکھو نا, خرچے پورے ہی نہیں ہو رہے. 2 بچے ہیں, رو رہے ہیں یار خرچے نہیں پورے ہو رہے. میں کہتا ہوں یار جن کے 13 15 ہیں ان کے پورے ہو رہے ہیں, جن کے 2 ہیں ان کے پورے. بڑی بات نہیں کرنی چاہیے, میں شکر نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں. میرے الحمدللہ 13 بچے ہیں, بلکہ 14.25 ہیں, 14.25 بچے ہیں. کبھی مجھے آپ نے الحمدللہ کوئی دیکھا ٹینشن میں, یار خرچے نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, فلانا نہیں. بھائی اللہ کا شکر ہے, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بڑے ہو گئے ماشاءاللہ. ہر سائز کا بچہ. ابھی یہاں 2 مختلف سائز کے بیٹھے ہوئے تھے, مختلف چینلوں کے, صحیح ہے نا. میرے بچوں کی دیکھو, آپ کے گھر میں آپ کے سب بچے ایک ہی سٹائل میں بولتے ہیں. ہمارے پاس یہ آپشن ہے, اس گھر میں جاؤ بچوں کی لینگویج الگ ٹائپ کی, دوسرے گھر میں لینگویج اس میں پنجاب کا تڑکا آ رہا ہے. ادھر بچہ اردو ایسے بول رہا ہے جیسے پٹھان لوگ اردو بولتے ہیں, ادھر جاؤ گے بچہ اردو ایسے بول رہا ہے جیسے پنجاب والے اردو بولتے ہیں, ادھر جاؤ گے بچہ اردو ایسے بول رہا ہے جیسے اردو اسپیکنگ بولتے ہیں. اتنے مختلف ڈفرینٹ قسم کے کلچر میں فرق, ہر چیز میں فرق. تو اتنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے, نظر بد سے بھی بچائے اور مشکلات سے بچائے اللہ تعالیٰ. اور جو 2 والے ہیں, جو اس نہیں, ایک تو اللہ کی طرف سے کسی کے ہوئے نا, جو یہ کہ یار کھلائیں گے کہاں سے, تو سڑے رہو, تمہارے کبھی بھی تمہارے چہرے پہ سرور انشاءاللہ آئے گا ہی نہیں کبھی تمہارے چہرے. تم یہی سوچتے رہو گے روکو یار, پیسہ بچاؤ, پیسہ بچاؤ, یہ 2 کے بعد تیسرا ہوا تو کھا جائے گا کم بخت, میرے پیسے کھا جائے گا, نہیں 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 نہیں, بچاؤ بچاؤ, پھر بھی سکون نہیں ملے گا. خرچ کرو, اڑاؤ, کھلاؤ یار, جتنا خرچہ ہوگا کریں گے, جو نہیں ہے صبر کریں گے. بھائی اسکول میں پڑھانے کے پیسے ہیں, پڑھاؤ, نہیں تو کوئی بات نہیں. پیاز ٹماٹر والا پیاز بیچے گا, ٹماٹر بیچے گا, اس میں کیا ہو گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 2 بچے ہوں گے تو سٹی اسکول میں کیسے پڑھیں گے, تو وہ تو پھر میں نے کہا کیا ہوگا, سٹی اسکول جنت میں صرف سٹی اسکول میں پڑھنے والے جائیں گے کیا. کہہ رہے نہیں یہ تو بیچارے ٹماٹر بیچیں گے. تو میں نے کہا یہ جو ٹماٹر بیچنے والے یہ کیا انسان نہیں ہوتے, یہ کیا حیوان ہے, کیا گدھے ہیں یہ, ان کو معاشرے کا اتنا آپ نے نچلا بنا دیا ہے. میں نے کہا جو ایمانداری سے ٹماٹر بیچ رہا ہے, خدا کی قسم وہ اس وزیر اعظم اور صدر سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو کرپشن کر رہا ہے. جو ایمانداری سے موچی بن کے لوگوں کے جوتے سی رہا ہے, خدا کی قسم وہ اس بیوروکریٹ سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہے. جو آدمی گول گپے بیچ رہا ہے نا, گول گپے ایمانداری سے, خدا کی قسم وہ اس چیف جسٹس سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو لوگوں سے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے.
تو اسلام میں ٹھیک ہے عہدے کی بڑی ویلیو ہے, لیکن اس پر آخرت کا مدار نہیں ہے. یہ ذہن میں قبول کر لو, ہمارے بچے گول گپے بھی بیچ سکتے ہیں, ٹماٹر بھی بیچ سکتے ہیں, ہم نے یہ ٹینشن نہیں لی ہے. میں نے ہمیشہ سوچا بھائی جتنے وسائل ہوں گے اتنی تعلیم دوں گا, نہیں تو نہیں, انسان بنانے کو فوکس کروں گا. کوئی بات نہیں بیٹا, رکشا چلاؤ تمیز سے, ٹھیک ہے نا, رکشا چلائیں گے, کیا ہو گیا اس میں؟ آپ نے اپنے دماغ میں ایک چیز مسلط کر لی ہے, 2 بچے ہوں گے لیکن دونوں چیف جسٹس بنیں گے, تو وہ بنے نہ بنے ٹینشن سے مرو گے آپ. اور جب وہ چیف جسٹس بنیں گے آپ کے قبر میں جانے کا ٹائم آ چکا ہوگا, آپ کو پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو گے نہیں سمجھ رہے؟ اور پھر ایک عجیب بات ہے, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے تو اکثر پھر اس کے بچے رکشا چلاتے نہیں ہیں, اللہ نواز ہی دیتا ہے. اکثر ہم نے زندگی میں دیکھا ہی ہے, اللہ غیب سے اسباب پیدا کر ہی دیتا ہے. تو میرے بچے تو او لیول میں پڑھ رہے ہیں, حالانکہ ہم نے تو کبھی نہیں سوچا تھا او لیول میں پڑھیں گے. اسباب ہو گئے غیب سے. جب پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت تو لوگ کہتے تھے بھائی پیدا ہو رہے ہیں مصعب, پیدا ہو رہے یار, اسکولوں کی اتنی فیسیں کہاں سے؟ ہم نے کہا بھائی دیکھو ہم تو نہیں چاہ رہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ او لیول میں پڑھوا رہے ہیں ان کو. میں تو اپنے بچوں کو سوچ رہا ہوں او لیول سے نکال کے کسی مدرسے میں داخل کروں. میں نے کہا چلو میٹرک یہاں سے کراؤں گا, تھوڑی انگلش پھوما سیکھ لیں گے, پھر مدرسے میں لے کے جاؤں گا. لیکن وہ اسکول والے نہیں چھوڑتے. تو وہ تو ہم نے دیکھا ہے, اللہ پہ توکل یہاں کرو گے تو اللہ غیب سے اسباب پیدا کرے گا. تو اتنی خوشی ہوتی ہے بھائی جس گھر میں بچے نہیں ہیں, خدا کی قسم وہ ہوٹل ہے, گھر نہیں ہے. میں تو اب سفر ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے 1000 گز کے بنگلوں میں بھی جا کے قیام کرتا ہوں, 2 آدمی نظر آتے ہیں, 4 آدمی بنگلے میں, یہ بیٹا ہے, یہ ان کی بیگم ہے, یہ ابا ہے, یہ اماں ہے, بس. یار اس تمہیں دیواریں کھاتی نہیں ہیں؟ خدا کی قسم دیواریں کھا رہی. یار کیا کرنا ہے ان بڑی بڑی ٹائلوں کا, ایئر کنڈیشن روم کا, اتنے لگژری صوفوں کا, کیا کرنا ہے جب بندہ ہی نہیں ہے اس میں؟ مجھے اتنی اللہ شکر ہے نعمت کی توفیق دیتا ہے, جب میں سفر کرتا ہوں مالداروں کے گھروں میں جاتا ہوں نا, جب 1000 گز کے بنگلے, میں کہتا ہوں یار میرا گھر اتنا بڑا نہیں ہے لیکن سکون اس میں الحمدللہ زیادہ ہے. کیونکہ جب گھر میں جائیں گے سب سے پہلے بچے استقبال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کا مزہ ہے. جس گھر میں بچے ہیں, قربانی کا جانور ہو لاؤ گے اس کا مزہ ہے, بچے انجوائے کرتے ہیں, ابو کیا لے کر آ رہے ہیں. گاڑی خریدو گے اس کا مزہ ہے, بچے دیکھیں گے ابو نے کون سی گاڑی. بائک خریدو گے, رکشا خریدو گے نا, سب سے پہلے بچے انجوائے کرتے ہیں, ہمارے ابو نے رکشا خریدا. تو اصل میں انسان کو خوشی ہوتی ہے بچوں کی خوشی دیکھ کے. بچوں کو ختم کر دو تو پھر کسی چیز کی خوشی نہیں ہے. اصل تو خوشی ہوتی بچوں کی ہے بھائی. تو بچے گھر میں ہوں گے, گھر آؤ گے, لائف, بیگم بھی کم ستائے گی, وہ بھی بچوں میں زیادہ خوش رہے گی, آپ بھی خوش رہو گے. بچوں کی خاطر دونوں جڑے رہتے ہیں. وہ تو شادی کے 2-4 دن ہی ہوتے ہیں جو آپس میں محبت ہوتی ہے, اس کے بعد تو دونوں برداشت ہی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. وہ اس لیے برداشت کے منع کے ابا ہیں, وہ اس لیے کہ منع کی اماں ہیں, ورنہ اب کیا رکھا بھائی, نہ ابا میں کچھ رکھا نہ اماں میں کچھ رکھا. وہ برداشت ہے بچے کے ابا ہیں, تو بچے ہی لیس کر دیا آپ نے کیا. پھر بچوں میں زیادہ ہونے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو بہن بھائی کی نعمت ملتی ہے. ہم لوگ بہت سارے بہن بھائی تھے تو ہم نے بچپن میں بڑا انجوائے کیا ہے. بہنیں بھائی سب مل کے کھیلتے تھے, شکایتیں لگاتے تھے, پٹتے تھے, صحیح ہے نا, کھیلتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. پھر بڑے ہونے کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں. ہر بات انسان باپ اور ماں کے سامنے نہیں کر سکتا, پھر ماں باپ تو چلے جاتے ہیں تو پھر بہن بھائی رہ جاتے ہیں نا. تو میں کہتا ہوں یار میرا اگر ایک بھائی ہوتا اور میں ہوتا 2 تو میری تو زندگی کے سارے مزے خراب ہو گئے تھے. تو بہن بھائی بھی ہول سیل کے حساب سے ہونے چاہیے. اس سے نہیں لگ رہی تو اس سے بن جائے گی بھائی. ہر اتنی ساری بہنیں ہوں کہ اس بہن سے نہیں بنتی تو اس بہن سے بنے گی. اکثر گھر میں ہوتا ہے نا اس کی اس بھائی سے بنتی, اس سے تو بنتی نہیں ہے. تو اتنے بھائی دو اس کو کہ کسی نہ کسی سے تو بنے. ایک ہی بھائی ہے اس کا, اس سے نہیں بن رہی تو وہ تو بھائی لیس ہو گیا. بہنوں میں ایسا ہوتا ہے یہ دونوں کی آپس میں بنتی ہے, ان کی تیسری سے نہیں بنتی, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان دونوں کی تو بن رہی ہے نا. ایک ہی بہن ہے, اس سے نہیں بن رہی تو کہاں جائے گی بیچاری وہ. اور بعضوں کی ایک بھی بہن نہیں ہوتی. بھائی بہن کو تو بہن چاہیے, وہ بہن کے ساتھ جو باتیں شیئر کر سکتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ تھوڑی کر سکتی ہے. پورے معاشرے کی واٹ لگا دی ہے گوروں کے کلچر کو فالو کر کے, ایسی کی تیسی کر دی اپنے خاندان کی, اپنے نظام کی. تو اس لیے جو اللہ اس کے رسول نے خاندان کے معاملے میں کہا کہ مجھ پہ توکل کرو, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, زمین پہ چلنے والے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمے نہ لی ہو. تو انسان تو سب سے پہلے ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟